रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सेशन का स्टार्ट करेंगे। एक पिछली जितना हमारा सूरह ज़ारियात का हमने एक इब्तदाई जो हिस्सा था उसका जो और बल्कि एक कसम है जो हवा की इसम के अंदर खाई गई है शुरू से अगर देखा जाए, और उसके कुछ का जो यानी कसम जो है वो किस जिसके ऊपर दलालत करती है, मुक़सम बिही मुक़सम अलैह के ऊपर दलालत जो दलील पेश किया कर रहा है, तो उसको हमने देखा था। उसको एक हल्का से एक रिव्यू करेंगे, ब्रीफ रिव्यू। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़लजारियाति युसरा फ़लमुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़ि। कसम है हवाओं की कि जबकि वो चलती हैं और उड़ाती हैं गर्दो गुबार को, या गर्दो गुबार को उड़ाने वाले हवाओं की कसम खाई गई इसके अंदर। और उसके बारे में फिर बताया गया फलहामिलाति विकरा, फिर वो बोझ को उठाती हैं। और यहाँ हमने देखा था कि असल में यहाँ पे जो बुनियादी तौर पे बात हो रही थी, पहली जो इसकी दो आयत हैं इनके हवाले से इजमा है कि यहाँ पे हवाओं की बात हो रही है। और असल में हवाएं क्या कर रही हैं कि ये बुखारात को और कुछ गर्द वगैरह को आसमान तक उड़ा ले जाती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि बहुत से वाटर वेपर्स उधर जाके जमा होते हैं उन उसके गिर्द, यानी जो भी कोई गर्द होती है पार्टिकल्स उसके गिर्द वाटर पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, और उसके नतीजे में बादल वजूद में आते हैं। तनो वजनी बादल होता है कि जिसको ये फिर हवाएं जो होती हैं वो हाँकती हैं। फलजारी आती है सुरा, कि जिस तरह घोड़े को घड़सवार जो है वो हाँकता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो हवाएं हैं ये उन बादलों को, टनों वजनी पानी को एक जगह से दूसरी मुकाम पे शिफ्ट करती हैं। फल मुकस्सिमाती अमरा, फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे बरसाती जाती हैं। और इसके बाद जो इसकी जिस बात के ऊपर अल्लाह ताला ने इसको गवाही के तौर पे पेश किया, उसके हवाले से कुछ बातें महजूफ थी, यानी वो पानी जो बरसता है जमीन के ऊपर, और जमीन जो है वो अपनी अंदर का जो छुपा हुआ उसका खजाना है वो उगल देती है, यानी नबातात की सूरत में वो जाहिर होती है, जिंदगी जो है वो उसके आसार दिखाई देते हैं। पहले वो बंजर जमीन थी और उसके ऊपर फिर जो रोईदगी आती है, जो नबातात उसके ऊपर जाहिर होती हैं, जो प्लांट्स की सूरत के अंदर, यानी जिसे कहें फिर आहिस्ता वो दरख्त भी बन जाते हैं। तो जिंदगी एक बरामद होती है। ये अल्लाह ताला एक बताते हैं इस अमल के जरिए से कि हम मुर्दा जमीन को पानी के जरिए से इस तरह से जिंदा कर देते हैं, तो मौत के बाद भी जो जिंदगी है वो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। वो बिल्कुल तुम्हारा आंखों देखा मुशाहिदा है जिसके मुताबिक ऐसा होता है। और ये बात असल में कुरान के अंदर इसलिए भी बताई गई कि अरब लोग फितरत के बहुत करीब थे। हम लोग तो, हमारा इतना खेतों वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी मुर्दा जमीन के साथ इतना, यानी हमारा तो शहरी एक जिंदगी है जिसमें सारा कुछ हमें मैसर आ जाता है बासहूलत। तो हम फितरत से बहरहाल दूर होते हैं। वो इस फितरी अमल को देखा करते थे और देखते थे कि बंजर जमीन है, और मक्के के वाले से वैसे भी मशहूर था कि वो वादी गैर जी ज़रात थी, उधर कोई ज़रात नहीं थी। उनका जो पेशा था वो वैसे भी तिजारत था, इसी बना पर कि वहां पे सहरा था, वहां पे कुछ उगता नहीं था। तो देखते थे वो सहराओं के अंदर जब वो सफर करते थे कि जहाँ पे बारिश बरसती है उसके नतीजे के अंदर हरियाली जो है वो जमीन पे नुमाया हो जाती है, और जिंदगी के आसार दिखाई देते हैं जैसे। तो ये एक वाटर साइकिल है जो हमने इसे देखा था कि इसके अंदर बयान हुआ। और ये कसम फिर किस पे खाई गई कि इन्नमा तुअदून लसादिक व इन्न दीन लवाक़ि, कि जिस बात का तुमसे वादा किया जा रहा है यकीनन वो हक है, उसने होके रहना है। यानी एक तो हमने देखा था कि इसको अल्लाह ताला का एक इंटेलिजेंट डिजाइन है जो पूरी उसकी कायनात के अंदर दिखाई देता है। और ये इंटेलिजेंट डिजाइन इस बात में भी दलालत कर रहा है कि अल्लाह ताला का खुदा का एक प्लान भी है जमीन के ऊपर। ये कायनात ऐसा नहीं है कि जिसे कहें कि इसके पीछे कोई यानी जिसके पीछे कोई दिमाग नहीं है, इसके पीछे कोई हस्ती मौजूद नहीं है, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक इंटेलिजेंट बीइंग इसके पीछे मौजूद है। और वही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसका एक डिजाइन से ये बात वाजिया हो जाती है। और जिस तरह कुरान में कहा गया कि युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, यानी अल्लाह ताला अपने नूर को, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, ये अल्लाह ताला अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा, खा जितने भी लोग हैं वो उसको पसंद ना करें। यानी नूर को पूरा करने से मुराद है अल्लाह ताला का कायनात में एक मंसूबा है कि अल्लाह ताला जमीन के ऊपर निजाम अदलो किस्त कायम करके छोड़ेगा।
تو ایک اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے اور ایک اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ وَإِنَّ دین لواقع کہ دین واقعہ ہو کے رہے گا، یعنی قیامت کا جو بدلے کا دن ہے وہ ایک جسے کہیں حقیقت ہے جو کہ واقع ہو کے رہے گی۔ اچھا، اسی میں ایک اور بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دین کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ الدین کا لفظ استعمال ہوا، تو دین کا بنیادی معنی کیا ہوتا ہے لغت کے اندر؟ سورہ فاتحہ کے اندر آپ لوگ دین کا کیا معنی پڑھتے ہیں؟ سزا جزا جزا و سزا، بالکل ٹھیک ہے۔ بدلے کا دن۔ بدلے کا دن، ٹھیک ہے۔ اصل میں بدلہ جو ہے نا ایک جنرل ورڈ ہے جس کے دو نتائج ہیں، یعنی وہ کبھی سزا اس کی دو شکلیں ہیں، تو وہ یا تو جزا ہوگی یا وہ سزا ہوگی، یعنی یا تو وہ ریوارڈ ہوگا یا وہ پنشمنٹ ہوگا۔ تو جو سب سے بیسک میننگ ہے وہ ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر دکھائی دیتا ہے، مالک یوم الدین میں، ٹھیک ہے، کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ سب سے اس کا پرائمری میننگ ہے، اور یہی میننگ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ معاون کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا، ارائیت الذی یکذب بالدین، یا تم نے دیکھا ایک ایسے شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو وہاں پہ بھی مل جائے گا۔ اچھا، بدلہ جو ہوتا ہے یہ الدین کا اصل میں تصور تھوڑا سا ہمیں کلیئر ہونے کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ عموماً ہمارا ایک انگریز کا دور گزرا ہے، ہمارے اوپر انگریز کی حکومت رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے نظریات بہت سے جو ہیں ان کی ایک لمیٹڈ سینس پیدا ہوئی ہے، کولونائز ہوئے ہیں مسلمانوں کے جو تصورات ہیں، جس کی وجہ سے آج اسلام کا بھی ہم ایک زوال دیکھتے ہیں، اور آج وہ تصورات بھی ہمیں پوری طرح واضح نہیں ہیں۔ اس لیے بھی میں نے سوچا کہ الدین کا جو تصور ہے وہ تھوڑا واضح ہو جائے۔ تو الدین کا پہلا بنیادی میننگ بدلے کا معنی ہے۔ اچھا، بدلہ کسی اصول کے تحت ہوتا ہے یا کسی قانون کے تحت ہی کوئی سزا دی جاتی ہے، کوئی جزا دی جاتی ہے، تو وہ قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، قرآن میں یہی لفظ قانون کے معنوں کے اندر بھی آیا، اور اسے آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر تو وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا۔ یوسف کے لیے یہ روا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ، یعنی اس کے یہ شایان شان نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے اندر پکڑے، بادشاہ کے یعنی دین کے اندر یہ جو آیا نا دین الملک، اس کا مفہوم اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ ملے گا کہ بادشاہ کے قانون میں، یعنی بادشاہ کے قانون کے مطابق اس کا پکڑنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شایان شان نہیں تھا، اس کی شان کے مطابق نہیں تھا۔ تو یہ آپ کو وہاں پہ یعنی دین الملک مل جائے گا۔ یہ اگر آپ کے پاس مصحف موجود ہوں تو یہ کھول لیا کریں، ساتھ ہی سہولت رہے گی۔ 11 نمبر، یہ سورہ یوسف کے، ہاں یہ آیا، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، یوسف کی یہ شایان شان نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اس کو اپنے پاس رکھتا، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ تو اب وہاں پہ دیکھیں گے کہ اصول اور ضابطے کے تحت ہی عموماً بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جیسے کوئی فرسٹ پوزیشن لے گا تو اس کے والدین اس کے نتیجے میں اسے کیا دیتے ہیں، کوئی یعنی کہ بیٹا تم فرسٹ پوزیشن لے کے آؤ، اور ہمارے یہاں بھی یعنی کافی والدین اس بات کو وہ پسند کرتے ہیں، اپنے والدین بچے کو کوئی تحفہ دیں گے تاکہ اس کا وہ ایٹیٹیوڈ بنے، تو ایک اس معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں سورہ انفال کے اندر یہ جتنا بھی یعنی قوانین ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں مقصد نہیں ہوتے، قوانین جو ہوتے ہیں وہ کسی نظام کے تحت جو ہوتے ہیں کام کرتے ہیں، اس نظام کو وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ کشش ثقل کا ایک قانون ہے تو وہ نظام شمسی کو پوری طرح جکڑے ہوئے ہے، اس نظام شمسی کو برقرار رکھنے میں وہ ایک معاون ثابت ہو رہا ہے۔ تو قانون جو ہوتا ہے وہ اصل میں معاون ثابت ہوتے ہیں ایک نظام کے حوالے سے، تو ایک نظام کو قائم رکھنے کے حوالے سے۔ تو قرآن میں نظام کے حوالے سے بھی یہ لفظ آپ کو ملے گا سورہ انفال کے اندر، اس کی 39 نمبر جو آیت ہے، یہاں پہ آئے گا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہو جائے، نظام کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ قائم ہو جائے، اس کے اندر تمام اس کے احکامات نافذ ہوں، اس کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں، تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا سورہ انفال کے اندر۔ اچھا، نظام، اس نظام کی کوئی اہمیت نہیں کہ جو نافذ نہیں ہے، جس کی کوئی بات نہ مانی جائے، جس کی اطاعت نہ ہو، تو وہ نظام بظاہر کتابوں کے اندر موجود ہوگا، جس طرح آج دنیا سے کمیونسٹ کا جو نظام ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا، تو وہ نظام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ صرف ایک تھیوریٹیکل شے ہے، وہ نظام جو عملاً نافذ ہو وہی اصل میں حقیقت ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جس بات یعنی
اطاعت کے لیے یا اس کے حوالے سے بھی ایک قرآن میں لفظ وہ دین ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر آپ سورہ زمر کھولیں گے 39 نمبر سورت ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ دوسری آیت کے اندر ہی آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ فعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ کی بندگی کرو مخلصا لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، تو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو یعنی نظام کے لیے ایک لفظ یہ اطاعت، نظام کی اطاعت، اطاعت کے لیے بھی لفظ الدین استعمال ہوتا ہے. یہ عربی زبان کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور وہ آپس میں پوری طرح مربوط بھی ہوتے ہیں. تو اصل میں جس یعنی انسان جس نظام کے تحت زندگی گزارے، جو جس ہستی کو آپ جس نظام کے اندر کل اتھارٹی مانیں تو وہ اس ہستی کا دین کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر آپ تبھی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کو مطاع مطلق مانیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کل اتھارٹی مانیں اور اس نظام حیات کے مطابق آپ زندگی گزاریں، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے ان احکامات کے مطابق آپ اسے پھر بدلے کی امید بھی رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق بدلہ بھی دیا جائے. تو بہرحال یہ ایک میں یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ کئی بار لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنے یعنی ایک اس کی پرائمری سینس ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، تو اصل میں تو یہ پرائمری سینس کے اندر سب سے زیادہ یعنی اس کا کہیں کہ غالب مفہوم اس کا یہی ہے. لیکن لفظ اپنے جو اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک اس کا وہ معنی یعنی اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. تو اگر وہ کئی باتوں سے ٹکرا نہیں رہا، اگر سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں تو سارا مضمون چونکہ آخرت سے متعلق ہے، اسی وجہ سے یہاں بھی زیادہ تر ترجمہ مفسرین نے اس کا یہی کیا کہ بدلے کے اعتبار سے. لیکن اس کا ایک معنی اس اعتبار سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگر آپ الدین کو ایک نظام کے حوالے سے سمجھیں گے کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو نظام عدل و قسط ہے، جو دین حق ہے، جو سورہ صف کی 9 نمبر آیت کے اندر واضح ہوتا ہے، تو وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی واقعہ کر کے دکھائیں گے. تو اس کا ایک مفہوم اس کے اندر یہ بھی موجود ہے. تو بہرحال اس کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کی ایک یعنی تحریر اور تقریر آپ کو مل جائے گی، دین و مذہب کا فرق. اگر اسے سن لیا جائے تو وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگی. تو پھر اس کے بعد ہم نے کچھ سوالات دیکھے اور آج ہم آگے چلتے ہیں اگلے پارا جو آج کا موضوع ہے. تو اس سے پہلے ایک بات سمجھ لی جائے، کیونکہ یہ سورہ زاریات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے متعدد بار مختلف اقسام کا ذکر ملے گا یہاں پہ. تو جیسے ابھی ہواؤں کی قسم کھائی ہے، آگے آسمان کی، زمین کی، مختلف اقسام ملیں گی. ایک اقسام کا ہم نے یہ بات دیکھی تھی، اقسام کا ہم نے جائزہ لیا تھا کہ اقسام کیوں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ کیوں قسمیں کھاتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو شہادت کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اچھا، اسی میں ایک بات اور سمجھ لی جائے کہ ایک تصور اگر کلیئر کر لی جائے کہ قرآن میں ریزننگ کا جو انداز ہے، یعنی ریزننگ کے دو طرح کے انداز ہیں جو دنیا کے اندر عموماً پائے جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے انڈکٹیو ریزننگ اور ایک ہوتی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیڈکٹیو ریزننگ سے کافی لوگ واقف عموماً ہوتے ہیں کہ یونان کے اندر جو منطق تھی وہ اصل میں استخراجی منطق کہلاتی ہے. استخراجی یعنی استخراجی منطق سب سے پہلے شروع ہوئی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جی جیسے ایک استخراجی منطق میں کیا ہوتا ہے، دو باتوں کو یا دو سے زیادہ باتوں کو جوڑ کے ایک تیسری بات سے نتیجہ نکالنا، اس کا استخراج کرنا. ٹھیک ہے، اس کو ڈیڈیوس کرنا، ان دو تین باتوں سے ایک تیسری بات کی طرف عموماً نتیجہ نکالنا، یہ عموماً ہم لوگ کرتے بھی ہیں. تو اگر آپ اسے دیکھیں جس طرح ایک پریمس ہے کہ all humans are mortals، یعنی جتنے بھی انسان ہیں وہ فانی ہیں اور احمد ایک انسان ہے، تو اس کا دونوں کا باتوں کو جوڑیں گے سغرا کبرا کو تو کہتے ہیں اس کا پھر ایک تیسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ احمد کیا ہے، احمد بھی فانی ہے. احمد چونکہ انسان ہے تو احمد فانی ہے. یہ ہوتی ہے ڈیٹیکٹیو ریزننگ. قرآن کے اندر یہ بھی آپ کو مل جائے گی مختلف مقامات پہ، لیکن قرآن کا جو زیادہ اسلوب ہے نا وہ ہے انڈکٹیو ریزننگ کا. انڈکٹیو ریزننگ یہ ہوتی ہے کہ ایک قرآن کے جسے کہیں اسپیسیفک ایگزامپلس کے ذریعے سے یا اسپیسیفک کچھ مشاہدات کے ذریعے سے، کچھ مخصوص مشاہدات کے ذریعے سے ایک بڑے نتیجے پہ پہنچنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی اصول سائنس کے اندر اپنایا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں استقرائی منطق یا جسے کہیں انڈکٹیو ریزننگ. ٹھیک ہے، تو اس میں مختلف باتوں سے، اشاروں سے ایک بڑے نتیجے کی طرف پہنچا جاتا ہے. مثال ہے کہ ایک بندے نے بہت سے یعنی مختلف جگہوں پہ اس نے بگلے دیکھے اور اس نے دیکھا کہ ہر بگلے کا رنگ سفید ہوتا ہے، تو اس نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ تمام بگلے ہی سفید ہوتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے انڈکٹیو ریزننگ.
تو انڈکٹیو ریزننگ جو ہے قرآن کا عموماً جو اسلوب ہے قرآن پیش کرتا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں گے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو مختلف طرح سے قرآن کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ تم کیا اونٹ کو نہیں تم نے دیکھا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور تم نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسا وہ بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ، تو یہ ایک قرآن کے اندر جو ایک انداز ہے یہ آپ کو ملے گا مختلف جگہوں پہ، اگر کہ اللہ تعالیٰ مختلف باتوں کی طرف اشارے انسان کے کرتے ہیں، یعنی کبھی وہ اسے اونٹ کی طرف، کبھی آسمان کی طرف، کبھی زمین کی طرف، اس میں بہت سی یعنی باتیں چونکہ ان کی طرف جیسے قرآن نا آپ کو ایک اشارہ ہی کرتا ہے کہ وہاں دیکھو، وہاں پہ تم اس کے حوالے سے غور و فکر کرو، اچھا زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ان ساروں میں غور و فکر کر کے نتیجہ ایک بہرحال انسان کو دکھائی دے گا۔ یہ بہت سی فل ان دی بلینک ہوتی ہے درمیان میں، جو انسان کے ذہن نے یعنی اس بلینکس کو فل کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ایک سمپل ایک مثال سے اگر سمجھ لیا جائے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کا ایک قول ہے، یعنی ان کا اس حوالے سے ہے، یعنی یہ ہمارا ایک دنیا کا ایک علم عموماً ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں اور ایک دین کا علم ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی علم کے حوالے سے دین کا علم جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد قرآن و حدیث ہوتی ہے، قرآن و سنت ہوتی، اور جب ہم دنیا کا علم کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد جتنے بھی سوشل سائنسز ہیں، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہیں، یہ ساری دنیا کے علم کے اندر ہم عموماً شمار کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ قرآن و سنت جو ہے اصل میں یہ سمندر کی مانند ہے، اور جو انسان کا اپنا یعنی کہ مشاہدات پہ مبنی علم ہے، چاہے وہ سوشل سائنسز سے متعلق ہے، چاہے وہ نیچرل سائنسز سے متعلق ہے، تو وہ ایک برتن کی مانند ہے، اور کسی کا وہ برتن جو ہوتا ہے وہ ایک کپ کی طرح، ایک کپ کے برابر ہوتا ہے، اور قرآن و سنت سے وہ پھر ایک کپ کے یعنی جتنا وہ کپ کے اندر سمائے گا پانی اتنا ہی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ کسی کا وہ جو ہوتا ہے ظرف، وہ جسے کہیں یہ ظرف ذہنی ہے، یعنی ایک برتن ہے اس کے ذہن کا، ظرف ذہنی سے یعنی کہ کہہ دیتے ہیں، تو کسی کا وہ ظرف ذہنی جو ہوتا ہے وہ ایک ٹینکر کی طرح ہوتا ہے کہ بہت بڑا ٹینکر ہے، اور اس میں اتنا ہی یعنی قرآن و سنت سے پھر اس کے مطابق حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس قرآن سے ایک مزدور بھی رہنمائی حاصل کر لیتا ہے، اور اس قرآن سے ایک علامہ اقبال جیسا جو فلسفی ہے وہ بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور دونوں کی رہنمائی میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ انڈکٹیو ریزننگ کا زیادہ تر آپ کو دکھائی دے گا۔ اب اس کے بعد اصل میں یہ میں نے اس لیے یہاں پہ ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ آگے ہم جب بھی دیکھیں گے بہت زیادہ قرآن میں اس طرح کے اشارات ملیں گے جو اصل میں ہم نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنے اپنے علم کے لحاظ سے ہم نے اسے فل کرنا، اور اس کے نتائج یعنی کہ انسان اس تک پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات بے شمار ہے اور اتنی زیادہ ہیں کہ روشنائی، قرآن میں آتا ہے کہ روشنائی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی کلمات کا ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ کہف کے اندر اس کو سیکنڈ لاسٹ جو اس کی آیت ہے 109 نمبر، اس کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو آگے چلتے ہیں، تو یہاں پہ اب آگے جو ہے ایک کمپیریزن ملے گا ایک ایسے لوگوں کے حوالے سے جو گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک متقی لوگوں کا یعنی آپ کو کمپیریزن ملے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، اور قسم ہے آسمان کی، دھاریوں والے آسمان کی، یقیناً تم تو تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، تمہاری باتوں میں اختلاف ہے۔ اب یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے کہ اصل میں یہاں پہ سما یعنی کہ کہتے ہیں آسمان کو، اور ذات الحبک، حبک والا آسمان۔ اب یہاں اس لفظ کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے، حبا کا یا حبکو حبکن، یہ کہتے ہیں باندھنا، ٹھیک ہے، گرا لگانا، عموماً اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع حبیقہ بھی آتی ہے اور حباق بھی آتی ہے، تو اس سے اصل میں اس کے جو مفہوم ہے حبک، یعنی اس کے مفہوم میں مضبوطی کا ایک پایا جاتا ہے۔ حبک کہتے ہیں کہ ایک ایسی یعنی جس طرح ایک صحرا کے اوپر ریت بکھری ہوئی ہوتی ہے، اور اگر ادھر ہوا ساکن ہے تو ریت اس طرح یعنی کہ موجود ہوگی، جیسی اس پہ ہوا چلے گی تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ کچھ لہریں بنیں گی، اور اسی طرح پانی اگر ٹھہرا ہوا پانی اس کے اوپر ہوا چلے تو ریپلز جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، یا لہریں بنتی ہیں، دھاریاں بنتی ہیں۔ تو یہ جو دھاریاں، لہریں اور ویوز کا عموماً یہ جو مفہوم ہے یہ اس کے اندر حبوک کے اندر یعنی کہ پایا جاتا ہے، یعنی آسمان وہ جو شکنوں والا ہے، سلوٹوں والا ہے، اور یہ سلوٹیں چونکہ اب اس کے پھر مختلف مفاہیم نکالے گئے کہ حبوک سے کیا مراد ہے۔
تو اس سے بہت سے مفسرین نے مراد لیا کہ اس سے مراد بادل ہیں، یعنی دھاریوں والا آسمان، آسمان کے اوپر بہت سے بادل موجود ہیں، تو یہ اس کا یعنی کہ ذکر مل رہا ہے۔ بہرحال اس کے ہر معنی کے اعتبار سے اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر الفاظ معنی کی ویرائٹی ہوتی ہے، اور اس معنی کی ویرائٹی سے اس کے پھر مختلف نتائج ہیں جو اس بات کے اندر وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی ایک بڑا خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے، بظاہر اگر دیکھا جائے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، کہ آسمان جو ہے وہ بادلوں والا آسمان، یقیناً تم تو ایک مختلف بات میں پڑ گیا ہو۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کا جواب قسم، یا یہ جو جس بات پہ گواہی دی جا رہی ہے، وہ بات یہاں پہ گویا واضح دکھائی نہیں دیتی اگر ہم اس کو ان معنوں کے اندر لیں کہ اس کا جواب قسم یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا سورہ قاف، اس سے پہلے ہم نے مطالعہ کی تھی، تو وہاں پہ شروع کے اندر آیا قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے، اور اگلی بات آ گئی بلکہ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی کے اندر سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا۔ اب یہ دونوں باتیں درمیان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ درمیان میں ایک بات تھی جو فل ان دی بلینک، جو ہم نے خود سے اسے دیکھنا ہے کہ اصل میں کیا مفہوم ہے، تو وہ ہمیں قرآن میں سورہ یاسین میں بھی مل جاتی ہے کہ قرآن میں یاسین میں قسم کھائی گئی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور لیکن انہیں تعجب ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم میں سے ایک چلتا پھرتا جو انسان ہے جس کو ہم نے بڑا ہوتے دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ نے خبردار ہونے والا کیسے بنا لیا؟ اسے تو ایسا ہونا چاہیے تھا جسے ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی ہستی، تو وہ سو کوئی غیب کی قوتوں کو اسے مالک ہونا چاہیے تھا، مفوق الفطرت اسے انسان ہونا چاہیے تھا۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پہ ایک اگر اس اعتبار سے دیکھیں نا کہ جواب قسم موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ آسمان، بادلوں والا آسمان، وہ جو پیچھے بات کی گئی تھی نا ساری، جو وزاریاتی ضربہ فالحاملاتی وقرا فالجاریاتی یسرا فالمقسماتی امرا، تو بالکل وہی بات اصل میں یہاں پہ موجود ہے کہ بادلوں والا آسمان اسی بات کے اوپر گواہی دیتا ہے کہ اس کی بارش کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے، زمین پہ رویدگی ظاہر ہوتی ہے، زمین پہ نباتات اپجتی ہیں۔ تو پھر بھی تم ایک یعنی تم دیکھ رہے ہو، تمہارا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ مردہ زمین جو ہے وہ اس سے زندگی برآمد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تم ایک کولے مختلف میں پڑے ہوئے ہو، تمہاری باتوں کے اندر اختلاف ہے، تم ایک بات کو نہیں مان رہے ہو۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا یعنی کہ یہ معنی بنتا ہے۔ اچھا، اگر تو ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہاں پہ کمپلیمنٹ آف اوتھ یعنی جواب قسم موجود نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اگر اس کا ہم دیکھیں کہ جواب قسم ہم اس کی عقلی آیت کو ہی مانیں، انکم لفی قول مختلف کو اگر مانیں گے تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ بادلوں والا آسمان، جس طرح آسمان ایک حقیقت ہے اور اس کے اوپر مختلف بادل آ جاتے ہیں، اور بادل جو ہے وہ اصل حقیقت کو چھپا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک اصل حقیقت آسمان کی طرح واضح ہے، لیکن تمہارے یہ جو نظریات ہیں، مختلف نظریات ہیں، انہوں نے اس بادل کو، اس آسمان کو اسی طرح ڈھک دیا اور چھپا دیا اس اصل حقیقت کو، جس طرح تمہارے نظریات چھپا دیتے ہیں۔ اب یہ انسانوں کے مختلف نظریات یعنی کہ رہے ہیں، یعنی یہ ہم اگر اس دور کے اعتبار سے دیکھیں تو کولے مختلف کیا تھا، یعنی وہ اگر موت کے بعد زندگی کے حوالے سے ان کے مختلف اقوال ہیں جو قرآن میں یعنی ذکر آئے ہیں۔ ایک ذکر آیا ہے ان کا کہ وہ جو ایک مادہ پرستانہ ملحد ذہنیت وہاں پہ بھی آپ کو دکھائی دے گی، وہ کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہم کو نہیں ہلاک کرتا مگر دہر، زمانہ جو ہے وہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ دہریت اصل میں وہیں سے آیا کہ جو سمجھتے ہیں کہ بس زمانہ ہی سارا کچھ کرتا پھرتا ہے، زمانہ ہی کوئی ان کا خدا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو خدا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو وما یہلکنا الا الدہر، یہ قرآن میں ان کا ایک نظریہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو ایک مادہ پرستانہ مذہبی ذہنیت وہاں پہ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ ملتی ہے، وہ ہے شفاعت باطلہ کا تصور۔ یہ یعنی وہ مشرکین مکہ بھی اس تصور کے قائل تھے، جس طرح آج کل مسلمان اس باتوں کے قائل ہیں کہ کوئی یعنی ہم لوگوں کو اتنا عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہم کو چھڑا لیں گے، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو ولی ہیں وہ ہمیں بخشائے ہیں، ہم لوگ تو کلمہ پڑھ لیے بس سیدھا اس کے بعد جنت ہے۔ تو یہ ایک نظریات آپ کو وہاں پہ بھی ملیں گے، جس طرح ہمارے ہاں ایک وہ ملتا ہے نا کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تو یہ لوگوں کے یعنی کہ تصورات ملتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی بھی بات ذہن میں ہے نا کہ کوئی اور بھی قول مختلف، کوئی اور بھی نظریہ،
یعنی اس کے کسی کے ذہن میں ہو تو کوئی آگاہ کرنا چاہے تو یعنی پلیز کم فارورڈ، یعنی کوئی بھی بات اگر آپ کے ذہن میں ہے نا تو بہتر ہے، چونکہ ہر انسان ہر بات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اچھا قول مختلف ہم ایک اور اعتبار سے دیکھیں، قرآن کے اعتبار سے، قرآن کے حوالے سے بھی ان کے مختلف اقوال تھے، کسی کو اس کا اندازہ ہو، یعنی قرآن کے حوالے سے بھی ان کی ایک بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات اس طرح سے بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی تمہاری تو ایک بات آپس میں نہیں ملتی، تم میں سے ہر بندہ ایک علیحدہ بات کرتا ہے اور وہ باتیں آپس میں بھی ٹکراتی ہیں، تو کتنی بیوقوفی والی باتیں ہیں تمہاری باتوں کے اندر کانٹرڈکشن موجود ہے، تم ایک بات پہ اکٹھا نہیں ہو رہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں۔ اور قرآن کے حوالے سے ان کا ایک قول یہ تھا کہ یہ کیا ہے، یہ اساطیر الاولین ہے، یعنی یہ تو پچھلوں کی کہانیاں قصے ہیں جو اصل میں بتائے جا رہے ہیں۔ جو ولید بن مغیرہ تھا اس نے اس ٹائم پہ کہا کہ یہ تو ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ تو جو ہے یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ سحر ہے جو پہلے سے چلا آتا رہا ہے، تو یہ ایک جادو ہے۔ یہ قرآن کو وہ جادو سے تعبیر کرتے تھے کہ اس نے ان کے گھروں کے مختلف افراد کے نظریات بدل دیے، وہ لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو قرآن انسان کو ایسا پوزیس کر لیتا، تو اس بنا پہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جادو ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ یہ تو پرانے پچھلوں کی کہانی ہے، اسے کوئی شخص لکھوا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی مختلف اس طرح کی پھر باتیں کی گئیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ان کے اقوال جو تھے اس میں اختلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے کیا یعنی تھے اقوال، یہ اگر کسی کے ذہن میں؟ کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی کاذب کہتا تھا۔ ہوں ساحر، کذاب، ٹھیک ہے، ساحر قرآن میں ملتا ہے کہ ساحر کہتے تھے، کذاب کوئی کہتا تھا، کوئی کہتا تھا ہم آپ کو جو ہے وہ کذاب تو نہیں کہتے، کاذب نہیں کہتے، لیکن جو دین آپ لے کے آئے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ابو جہل کا قول تھا۔ اسی طرح جو گھٹیا ذہنیت کے تھے انہوں نے تو یعنی جس کو وہ پہلے صادق مانتے تھے اس کو بھی انہوں نے کاذب کہا۔ تو اسی طرح مجنون، مفتون، قرآن کے اندر بہرحال ساحر، ٹھیک ہے، اس طرح کے مختلف پھر وہ ملتے ہیں، یعنی ان کی باتیں بھی ایک جیسی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا تو ایک بات آپ اس میں نہیں ملتی، تو حقیقت اصل میں ایک ہے اگر تم سوچو اس کے اوپر، لیکن پھر بھی جو ہے تم لوگ مختلف باتوں میں الجھے ہوئے ہو۔ اچھا ایک اس کا میں نے یہاں پہ مفہوم ذکر کیا آربٹس کا، کہ مدار وغیرہ کے حوالے سے بھی اس کا حبوق کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا، اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو بات سمجھ یہ آئے گی کہ آسمان وہ کہ جو ایک مربوط نظام ہے اس کے اندر، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر بھی یعنی ایک مربوط نظام انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی طرف اشارے کر رہا ہے، انٹیلیجنٹ بینگ کی طرف اشارے کر رہا ہے، اور اس سارے نظام کو وہ ہستی اسے ڈیٹیچ نہیں، اسے قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس میں کسی قسم کا تم بگاڑ نہیں دیکھتے، پھر بھی تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بھی تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ قادر ہے ہر شے کے اوپر۔ انکم لفی قول مختلف، تمہارے اقوال مختلف ہیں، تمہاری باتیں مختلف ہیں، تو یہ مختلف اعتبارات سے اس کے اندر یعنی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یوفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے وہی جو اس سے پھرتا ہے۔ اب یہ جو یوفکو افک سے ہے، اصل میں افاقہ یوفکو یعنی پلٹنا، الٹا دینا، ٹھیک ہے، تو الٹا دیا جاتا ہے یا جس کی مت مار دی جاتی ہے اس کی، یا اس راستے روح گردانی وہی کرتا ہے، کہ یعنی روح گردانی جسے کہیں اسے اس کے اثر راستے سے اسے یعنی روح گردانی وہی کرتا ہے اسے جو خود حق سے پھیرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا یہ یعنی کہ مفہوم ہے یوفق عنہ منوفق۔ اب یہ اصل میں بتائی جا رہی ہے انہو کے پھر دو معنی ہیں۔ انہو کے ایک معنی یہ ہوگا کہ یہ جو بدلے کا دن ہے اس سے یعنی کہ وہی پھرتا ہے جو اصل میں پھرنا چاہتا ہے، جو خود اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہی اس راستے سے پھیرتے ہیں، ایسا ہی شخص ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی اس قرآن کے حوالے سے ہے نا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، کئی لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں، تو یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں جو بندہ دنیا دار ہوتا ہے، جو دنیا کے پیچھے مار مٹا ہوتا ہے اور اپنی وہ ان غلط کاریوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس رستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو قرآن جس رستے کی طرف پکار لگا رہا ہے، اقامت دین کی طرف پکار لگا رہا ہے، بندگی رب کی پکار لگا رہا ہے، تو قرآن جس بات کی فرد کو دعوت دیتا ہے، اگر فرد اس رستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس راستے سے یعنی پھیر دیتے ہیں، تو یعنی اسے پھر گمراہ کر دیتا ہے یہ قرآن۔ القرآن حجت لک او علیک، حدیث کے اندر ہے کہ یہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا یا یہ تمہارے خلاف حجت بنے گا، یا تو تمہارے لیے گواہی دے گا یا یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔
یعنی جو اس رستے پہ چلے گا قرآن کے رستے پہ، قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، جو اس کے رستے پہ نہیں چلے گا قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ یعنی یہاں پہ آپ کو ملے گا۔ اچھا، انہو سے ہمرات قول مختلف بھی لے سکتے ہیں، اس اعتبار سے لیں گے تو ان نظریات کی طرف یعنی وہی شخص پھرتا ہے کہ جو خود سے پھرنا چاہتا ہے، جو ان نظریات کی تلاش میں ہوتا ہے۔ کسی کو تعبیر کی غلطی جیسی جو گداب ہوتی ہے وہ اس کے یعنی اس رستے پہ چلنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، جس رستے پہ وہ دنیا داری کے اگر رستے پہ ثابت یعنی چل رہا ہوتا ہے۔ کئیوں کے لیے اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اسے پھر مزید وہاں سے دلیل حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کئی مختلف ہمارے یہاں دانشور لوگ موجود ہوتے ہیں جو دین کی ایک علیحدہ تعبیر کرتے ہیں جو بالکل غلط تعبیر ہوتی ہے اور جو قرآنی تعبیر نہیں ہے، اور اس رستے پہ چلنے میں پھر اس طرح کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو وہ جن کے دل اس دنیا ہی کے اندر اٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لازماً اس راستے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ قتل الخراسون، مت مار دی گئی خراسون کی۔ خراسون خراسہ سے ہے، خراسہ کہتے ہیں اندازہ لگانا، خراس اندازے لگانے والے، تہمت لگانے والے، ٹھیک ہے۔ تو خراسون اس سے یعنی کہ نکلا ہے۔ تو اس کا اصل میں مفہوم ہے اسپیکولیٹرز، ٹھیک ہے، گمان کرنے والے، قیاس و گمان کے مطابق قیاس یا گمان کرنے والے، سوڈو انٹلیکچوئلز، ٹھیک ہے، نام نہاد دانشور ہمارے یہاں جو موجود ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اگر آپ پیچھے دیکھیں جو میں نے باتیں کی تھی کہ زندگی کے بعد کے حوالے سے مختلف جو یہ نظریات ہیں، یعنی شفاعت باطلہ کا تصور ہے، یا وہ جو ملحدانہ نظریات ہے، نہیں بھائی ہمیں تو بس زمانہ ہی مارتا ہے، یہ دنیا اسی طرح چلی جا رہی ہے، دنیا ایک حادثے کا ایک نتیجہ ہے۔ آج بھی یعنی بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے یہ جو اسٹیفن ہاکنگ تھا جو مر گیا، تو اس کا بھی یہی سوچ تھی کہ دنیا اصل میں کیا ایک حادثے کا نتیجہ ہے، ایک دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں ڈسٹرکشن کی بجائے کنسٹرکشن ہو گئی۔ تو یہ جو نظریات ہیں ان کی کوئی بیس نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ علم کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اندازے لگانے والے۔ دنیا کی جو اصل میں بڑی حقیقت ہے، بڑے جو انسان کے مسئلے ہیں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اس کے حوالے سے انہوں نے اندازے لگائے اور ان اندازوں کے مطابق زندگی گزار دی۔ چھوٹے چھوٹے جو مسائل تھے نا ہمارے، جیسے معاش کی انسان کا مسئلہ ہے، یہ انسان کا اصل میں چھوٹا مسئلہ ہے۔ زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کس طرف جانا ہے۔ بڑے مسئلوں کے حوالے سے وہ اتنی کھود کرید نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس لیے سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ کیونکہ دنیا کے اندر جو ان کا رہن سہن ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اسی بنا پہ انسان ان اندازوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کتنی وہ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی کپڑا خریدنے جائیں تو ایک دکان دوسری دکان کپڑے کو ٹچ کرے گا، کپڑے کی ٹائپ پوچھے گا، ٹھیک ہے، کاٹن کا ہے، ریشم کا ہے، دیکھے گا، اچھا جی کاٹن میں کتنا پولی ایسٹر مکس ہے۔ تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے تو بہت کیئرفل ہوتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے حوالے سے کئی بار وہ بالکل انہیں فراموش کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خراسون وہ لوگ ہیں جو بڑے جو مسائل ہیں انسان کے، ان کے اوپر اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نظریے سے سیٹسفائی کر کے پھر زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کے جو گمراہ میں ہیں، جو غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنی غفلت کے اندر، بے پرواہی کے اندر۔ گمراہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں غرق ہونے کا ایک اس کے اندر مفہوم یعنی کہ پایا جاتا ہے۔ تو غرق ہونے میں اگر آپ دیکھیں نا، اور ساہون جو اصل میں سہو سے ہے، کہتے ہیں سجدہ سہو، بھول جانا، اصل میں اس سے یہ متعلق ہے۔ تو ساہون وہ لوگ جو بے پرواہ ہوتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں، ایبسینٹ مائنڈیڈ یعنی کہ ہوتے ہیں۔ تو بجائے اپنے آپ کو درست کرنے کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں یعنی یسألون ایان یوم الدین، اگلی بات آئی ہے کہ وہ دوسروں سے وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا جی یوم الدین۔ تو ان کا رویہ اصل میں دنیا میں، یہ جو خراسون کا رویہ یہ بیان ہوا ہے کہ جس طرح گمراہ کوئی بندہ جو ڈوب رہا ہو وہ ہوش و حواس اپنے کھوئے ہوئے ہوتا، اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ تو بالکل اسی طرح یہ دنیا کی زندگی میں اپنی عیاشیوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے بے پرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اچانک ہم پہ موت آ گئی تو کیا ہوگا اس کے بعد۔ تو موت سے بے پرواہ ہو کے یہ زندگیاں گزارے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو پھر یہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے، جس طرح اس ٹائم پہ آتا ہے یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا جی یہ بدلے کا دن۔ اور کئی لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں نا کہ کدوں آنا جی تہاڈا انقلاب جی، تو کب آنا جی دنیا پہ دین کا غلبہ کب ہونا جی۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ وہی باتیں ہیں ایک انداز سے دیکھا جائے، یسألون ایان یوم الدین، یوم الدین کا اگر دوسرا مفہوم لے لیں تو وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔
تو यौम हुम अलन नारी युफ्तानून, वो दिन के वो आग पर तपाए जाएंगे। अच्छा, युफ्तानून को थोड़ा सा देख लिया जाए कि युफ्तानून का लफ्ज फतना यफ्तुनु, फितना, फितना से ये लफ्ज है। फितना असल यहाँ पे फतना कहते हैं टेस्ट करना, आजमाना, परखना, जलाना। सोने को यानी जलाया जाता है ताकि उसमें खरे और खोटे की तमीज हो जाए। तो लफ्ज जो फितना है वो असल में यहीं से यानी कि बना है। तो वो उस दिन तपाए जाएंगे असल में। अब इसका अगली अगर सेंस देख ली जाए तो एक बात क्लियर होगी, जूकू फितना तकुम, चखो अपने फितनों का मजा, हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, ये था कि जिसके बारे में तुम जल्दी मचाते थे। अब कुरान असल में फितना, कई बार अगर आप देखेंगे ना तो कुरान के अंदर ये फितना मुख्तलिफ मिलेगा। कई बार माल को भी अल्लाह ताला फितना कहते हैं, औलाद को भी अल्लाह ताला फितना कहते हैं, अजवाज को भी अल्लाह ताला फितना करार देते हैं। तो मालो दौलत दुनिया, ये जो है दुनिया भी यानी कि फितना है। तो कुरान के अंदर ये हम आगे देखेंगे, सूरह हदीद के अंदर आता है कि जन्नती लोग जो होंगे यानी मुत्तकी लोग, जब हशर का मैदान होगा तो मुनाफिकीन उन्हें कहेंगे कि अलम नकुम आकुम, यानी वो उन्हें पुकार लगाएंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वो कहेंगे क्यों नहीं, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, अब लेकिन वो उन्हें कहेंगे कि भाई तुमने अपने आप को फितने में डाल दिया। फितने में डालने से क्या मुराद हुई यहाँ पे? फितने से डालने से मुराद ये हुई कि दुनिया में तुम उन फितनों की मोहब्बत में, जो अल्लाह ताला ने फितने रखे थे, जो आजमाइश रखी थी, जो इम्तिहान रखे थे, तुम उनकी मोहब्बत में पड़ गए। तो जिसे कहें माल की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में या किसी और मोहब्बत में उन्होंने अल्लाह ताला के दीन के तकाजों को नजरअंदाज किया। दुनिया का फितना इटसेल्फ बड़ा एक महबूब फितना है। माश की जो भागदौड़ है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तो उससे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। तो ये असल में क्या है? ये फितना है, ये आजमाइश है इंसान की। तो दुनिया में चूंकि तुम इनके अंदर पड़ गए, तो आज कहा जा रहा है इंसान से, ज़ूक़ू फितना तकुम, आज तुम अपने इन फितनों का मजा चखो। दुनिया में जिन फितनों में तुम पड़ गए थे, आज वो हीट की सूरत में जाहिर हुए हैं। ये हीट जो जनरेट हुई है आज, ये असल में तुम्हारी ही आग है जो तुमने दुनिया में पसंद की थी, जिसे वो आज इस दुनिया के अंदर, एक दूसरी दुनिया के अंदर वो आग की सूरत में जाहिर हो रही है, और आज वो फिर तपाए जा रहे हैं। इसका यानी कि जिक्र में रहा। अब इसके मुकाबले में अगला फिर मौजू शुरू हो रहा है, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी लोग जो होंगे वो जन्नात में होंगे, बागात में होंगे और चश्मे में होंगे। अच्छा, एक इस एतबार से देखें, पिछला जो सारा मजमून था उसमें कुतिलल खर्रासून, खर्रासून को यानी मुत्तकीन के मुकाबले में जो लोग हैं वो कौन है? खर्रासून है। उधर यानी आपको जो नजर आएगा, जो कोले मुख्तलिफ में पड़े हुए हैं, जिनके मुख्तलिफ नजरियात हैं। तो अब यहाँ पे लेकिन बात हो रही है मुत्तकी की। दोनों बातों को अगर देखें तो उससे क्या नतीजा मिलता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट। मैंने इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत भी वैसे दरमियान में की है, कोई आगाह करना चाहिए इस हवाले से कि खर्रासून और मुत्तकीन उसके मुकाबले में अल्लाह ताला क्यों लेके आ रहे हैं। जी जी अहमद भाई, खरासून इस लाइक का मतलब ये है कि मतलब इल्म वाले लोग जरूर हैं, लेकिन वो होता है ना कि एक होता है कि कुरान की अपने हिसाब से तबीर करना, कि हाँ यार ये आज के हिसाब से ये ठीक है। मतलब वो जो चीज एक ऑथेंटिक चीज है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना या उसको उसमें चेंजेस लेके आना। और मुत्तकीन वो है जो कुरान को एज अ ऑथेंटिक सोर्स लेके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत करते हैं। जैसे आज जदीद दौर है, मतलब उसके जो बेसिक्स है वो तो चीज नहीं चेंज हो रही। मतलब जैसे जजा सजा है, क्या कहते हैं, कत्ल की सजा कत्ल है, नहीं नहीं जी फांसी देना जी ये कानून के खिलाफ है, ये जी इंसानियत के खिलाफ है। तो ये कुरान के ऑपोजिट चीज बात की जा रही है ना, ठीक हो तो गया। इस सेंस में मतलब। सही है, जी जी। ये भी बात है। और कोई इस हवाले से इसको वाजिया करना चाहे? चलें। असल में बेसलेस नजरियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले वो लोग हैं यानी गैर मुत्तकी वो शख्स है जो बेसलेस नजरियात पे जिंदगी गुजारे, उन नजरियात पे जो बातिल हैं, उन नजरियात पे जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, उसके मुताबिक जो लोग जिंदगियां गुजारे, कुरान उन्हें मुत्तकी के मुकाबले में लेके आ रहा है कि यानी मुत्तकी वो लोग हैं जो जिंदगी के जो बड़े मसाइल हैं उनके मुताबिक तहकीक पर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके मुताबिक इल्म पर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बातें जो उन्हें यानी जिसके शवाहिद कायनात में बिखरे हुए हैं हर तरफ, मुत्तकी वो लोग उनके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे असल में इस हवाले से पेश कर रहा है। इसी वजह से यानी ये इल्म वाले असल में मुत्तकी लोग हैं। तो इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून। अच्छा, मुत्तकी का जो लफ्ज है,
इसको अगर यानी एक हैं जो केयरफुल एटीट्यूड वाले हैं और एक हैं जो केयरलेस एटीट्यूड वाले हैं, तो इस एतबार से भी यानी देखा जा सकता है। अच्छा, वकाया की वकाया, ये कहते हैं बचाना वगैरह का इसमें यानी कि मफहूम होता है, हिफाजत करना, बचाना। इत्तका यत्तकी इत्तकाउन, ये इसे बाबे इफ्तियाल से बनता है। और ये मैंने एक बार जिक्र किया था कि बाबे इफ्तियाल अगर इज्तिहाद से समझेंगे ना, जोहद से इज्तिहाद बना है, और इज्तिहाद में मेहनत ज्यादा शामिल होती है, या ना ज्यादा कोशिश करना, एहतमाम से कोशिश करना, ठीक है। तो इसे यानी वो इफ्तियाल के अंदर ये एक सेंस मौजूद होती है। तो मुत्तकी वो होगा जो ज्यादा यानी बचने में एहतमाम करता है। अच्छा, मुत्तकी का वैसे तर्जुमा क्या किया जाता है? मुत्तकी का तर्जुमा नेकूकार। नेकूकार, ठीक है। परहेजगार। परहेजगार, ठीक है। अच्छा, परहेजगार ज्यादा वैसे करीब तर है, जो अमूमन मुत्तकी का मफहूम होता है। अगर हम बचने के एतबार से देखें ना, तो वो परहेजगार क्या करता है? परहेज करता है कुछ चीजों से, नुकसानदेह चीजों से परहेज करता है, दूर रहता है, उनसे बचता है, उनसे अपनी हिफाजत करता है। तो असल में परहेजगार में ये मफहूम है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की कोशिश करने वाला, ठीक है। अल्लाह ताला की नाफरमानी से परहेज करने वाला। तो बहरहाल एक जबान से दूसरी जबान में तर्जुमे की बहरहाल एक प्रॉब्लम होती है। तो मुत्तकी का कोई अंग्रेजी और उर्दू में इतना क्लियर यानी एक हरफी एक लफ्जी ट्रांसलेशन ही हो सकती। तो इसको बेहतर यही है कि जो शख्स यानी मुसलसल अल्लाह ताला की या जिसे कहें जो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की कोशिश करता है, जोरदार कोशिश करता है, वो असल में मुत्तकी शख्स है। जो शख्स अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने की कोशिश करता है, उसे इसकी फिक्र लगी हुई होती है, उसे इसका एहसास होता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का एहसास, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने का एहसास, अल्लाह ताला के यानी अजाब का एक उसे खौफ हासिल है, ये खौफ है जिसकी बिना पे वो बच रहा है अल्लाह यानी अल्लाह ताला की दुनिया में अहकामात को तोड़ने से। ऐसा शख्स है जो मुत्तकी है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नात व उयून, यकीनन मुत्तकी लोग हैं जो जन्नात में हैं, बागात में हैं, व उयून और चश्मों में हैं। असल में ये बात उसी एतबार से देखा जाए, ये बात समझ नहीं आएगी आपको कि जन्नात और उयून का इतना जिक्र कुरान के अंदर क्यों मिलता है, जबकि आप उस माहौल को ना देखेंगे जिस माहौल में कुरान सबसे पहले नाजिल हो रहा था। तो सबसे पहले यानी मक्कन्स का जो मक्का के लोग थे उनका प्रोफेशन क्या था? तिजारत। तिजारत। तिजारत करते थे, बिल्कुल। तो तिजारत असल में वो क्यों करते थे? क्योंकि था वो एक सहरा, मैंने इसका पहले भी जिक्र किया कि वादी गैर जी ज़रा थी, वहां पे कुछ उगता ही नहीं था। तो इस वजह से वो तिजारत करते थे यमन से और शाम से, यमन का सामान लेके आना। और यहाँ पे चूंकि बैतुल्ला जो था वो भी मौजूद था, लोग तमाम एक मरकज था पूरे अरब का, तमाम लोग इधर आते थे। तो तिजारत से फिर वो फायदा उठाते थे, फिर वो शाम चले जाते थे गर्मियों के दिनों में ऊपर की तरफ शाम, और फिर वहां से ले आते थे। ये सूरह इलाफ यानी सूरह कुरैश के अंदर इसका यानी कि जिक्र मौजूद है। तो उनके जो रहला, उनके जो काफिले यानी कि जाते थे गर्म और सर्द मौसम के अंदर। तो बहरहाल इस वजह से अगर आप उसकी ज्योग्राफी देखें ना मक्का की, तो उसका वादी गैर ज़रा मैंने ये जिक्र किया है। तो पानी की जहाँ पे सोर्स होती है ना, अमूमन तहजीबें वहां पे जन्म लेती हैं। यानी अगर आप देखेंगे जो मिस्री तहजीब थी वो नील का दरिया उधर मौजूद था। तो इसी तरह हमारे इधर मोइंजो दोड़ो और हड़प्पा के ये जो सारा मिलता है, दरियाए सिंध यानी ये गुजर रहा था, जिसकी बना पे उसके गिर्द ही लोग अमूमन ऐसी जगहों पे ही होते थे जहाँ पानी होता था। मक्के को आबाद किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहाँ पे आए अल्लाह ताला के हुक्म से, वादी गैर ज़रा, पानी कोई नहीं था। पानी का सिर्फ एक चश्मा अल्लाह ताला ने फोड़ा यानी फाड़ा उधर, यानी वो जो फूटा उधर वो मिला, वो आबे जमजम का। तो एक चश्मा उधर मौजूद था। अब ये उन्हें उस माहौल में बताया जा रहा है कि भाई मुत्तकी लोग तो वो होंगे, वहां पे कोई बागात नहीं थे मक्का के अंदर। तो बताया जा रहा है यकीनन मुत्तकी वो होंगे जो एक बाग में नहीं होंगे, बागात में होंगे। वो यून, और एक चश्मा नहीं होगा, चश्मे होंगे वहां पे जो जारी होंगे, जिसके अंदर वो यानी उधर फायदा उठाएंगे। आखिजीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मोहसिनीन। आखिजीन, अखजा कहते हैं पकड़ना, आखिजीन यानी एहतमाम से पकड़ना। माँ आता हम रब्बुहुम, जो भी उनका रब उनको दे रहा होगा उसको वो एहतमाम से पकड़ रहे होंगे, मजबूती से पकड़ रहे होंगे। यानी असल में मकसद ये है कि ऐसा नहीं होगा, एक होता है कि बे यानी लापरवाही से चीज को पकड़ना, यानी जिस शय की इंसान को कदर नहीं होती है ना, अमूमन उसमें इंसान उसको इस तरह बस जी एक हाथ से उठाया साइड पे रख दिया,
تو ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کو متقیوں کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ انہیں نواز رہا ہوگا. کیونکہ دنیا کے اندر انہیں وہ نعمتیں کئی بار میسر نہیں آئی تھی. بہت سی محرومیاں کا انہیں سامنا کرنا پڑا, کیونکہ دین کے تقاضوں کے مطابق کئی بار بہت سے چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. دنیا کے بہت سے جسے کہیں آسائشوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. تو جس کی بنا پہ ادھر جو ہے انہیں اس کی قدر ہوگی, انہیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ایک احساس ہوگا. تو آخذین ما آتاہم ربہم, مضبوطی سے وہ پکڑ رہے ہوں گے. یہ اگر آپ پڑھیں گے نا ایک اور جگہ سورہ مریم کے اندر ملتا ہے, خذل کتابہ بقوہ, یعنی یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو وہاں پہ بھی خذ کا لفظ استعمال ہے, مضبوطی سے پکڑنا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین, یقیناً وہ اس سے پہلے محسنین میں شامل تھے. یہ بتایا اس کی وجہ کہ یہ آج انہیں یہ مقام اس وجہ سے ملا ہے کہ یہ دنیا کے اندر کیا تھے, یہ دنیا میں محسنین میں شامل تھے. اچھا, محسن کا جو لفظ ہے نا, محسنین کا ویسے ترجمہ کیا ہوتا احسان کرنے والے. ہے؟ ہاں, احسان کرنے والے. احسان کرنے والا. قرآن کے اندر کیا ملتا ہے؟ قرآن میں ترجمہ ملتا ہے. قرآن کا آپ جب مصحف کھولیں کوئی ترجمہ والا ہے تو اس کے اندر کیا ملے گا؟ محسنین کبھی لفظ دیکھا ہو؟ اچھا, ویسے دیکھا کریں یار تھوڑا, اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے نا تو عموماً ویسے جو وہاں پہ مفہوم ملے گا وہاں پہ ملے گا نیکوکار. تو جنہوں نے ترجمہ کیا, مولانا اسلائی صاحب نے اس کو بڑا ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے, وہ اس کو کرتے ہیں خوب کار. ٹھیک ہے, تو محسن کا لفظ اگر سمجھ لیں گے تو خوب کار کا لفظ سمجھ آئے گا تھوڑا. نیکوکار بڑا ایک سمپل سا ایک یعنی اس کا ترجمہ ہے. تو عربی میں اور اردو میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا, یعنی عربی سے جو الفاظ اردو میں گئے ہیں ہمیشہ ان کی سینس عموماً لمیٹڈ ہوئی ہے. اردو کا احسان ہو رہا ہے اور عربی کا احسان ہو رہا ہے, اسی طرح عربی کا جاہل ہو رہا ہے, اردو کا جاہل ہو رہا ہے. تو محسن کا جو لفظ ہے نا, یہ اگر سمجھے جائے, اردو کے اندر تو ہوتا ہے کہ یار کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کر دیا تو وہ محسن ہو گیا, جس نے آپ کے اوپر احسان کر دیا. یہ سینس ساروں کو یعنی کہ کلیئر ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ من یا منو استعمال ہوتا ہے. یمنون علیک نسلموا, وہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. وہاں بھی یہ سورہ حجرات کے اندر آپ کو ملے گا. تو محسن کا لفظ, محسن ایک فائل ہے, اور اصل میں عمل میں جو ہوتی ہے نا خوبصورتی, عمل کو بہت خوب کار طریقے سے کرنا, بہت خوبی سے کرنا, ایکسیلنس سے کرنا. تو ایکسیلنس کا جو مفہوم ہے وہ اصل میں اس محسن کے اندر موجود ہے. جس عمل میں حسن پایا جائے, تو عمل میں حسن ہوگا تو اسے کہتے ہیں احسان. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے سمجھنا ہے مزید تو حدیث جبرائیل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا, وہاں پہ 3 لیولز بیان ہوئے, 4 سوالات کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. اور حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہا جاتا ہے, یعنی جس طرح قرآن میں سورہ فاتحہ کی جو حیثیت ہے, حدیث میں حدیث جبرائیل کی وہی حیثیت ہے جو قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کی حیثیت ہے. ام القرآن ہے, یہ ام السنہ ہے, تو وہ ام القرآن ہے سورہ فاتحہ. تو حدیث جبرائیل میں آتا ہے سب سے پہلے بیان ہوا اسلام کیا ہے, اور دوسرا پھر بیان ہوا کہ ایمان کیا ہے, اور تیسرا پھر بیان ہوا کہ احسان کیا ہے. اور احسان کی پھر ڈیفینیشن کسی کو یاد ہے ویسے احسان کے حوالے سے ادھر کیا کہا گیا؟ یہ الفاظ ویسے یاد کرنے چاہیے. وہاں پہ کہا گیا کہ انتابد اللہ کا انا کا تراہ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يُرَاكَ, کہ تم اللہ کی بندگی کرو ایسے, یعنی اس انداز میں تم اللہ کی بندگی کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے, یعنی تم اسے نہیں دیکھ رہے, تو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی ایسی جو سٹیٹ ہوتی ہے, اس سٹیٹ کے اندر کوئی بھی عمل, اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آئے ہیں انتعمل للہ, کہ تم اللہ کے لیے عمل کرو ایسا کَأَنَّکَ تَرَاهُ, کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اسے نہیں دیکھنے والا یعنی سٹیٹ تمہیں حاصل, تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ سٹیٹ تمہیں حاصل ہو کہ جیسے کوئی بندہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے, ہمہ وقت آپ کو اس کا احساس ہے کہ میرے ساتھ ہے, تو اس وقت انسان جو عمل کرتا ہے اس شخص کے لیے وہ مختلف ہوتا ہے بنسبت کہ جب وہ غیب میں موجود ہے. تو بہت خوبی سے عمل کرنا. تو یہاں پہ متقی کا اور محسن کا ویسے ایک, یعنی یہاں پہ محسن وہ ہیں, محسنین یعنی متقین, یہ ایک لیول پہ یعنی کہ بیان کیے گئے ہیں. تو متقیوں کے پھر تقوی اور احسان میں بھی نا تھوڑا سا فرق ہے. یہ اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے نا کہ متقی کے پھر مختلف درجے ہیں. متقی جو ہائیسٹ لیول کا ہے وہ اصل میں محسن ہے, وہ اصل میں محسن بن گیا. تو متقی کے بیسک لیول بھی ہے, پھر میڈیم لیول بھی ہے, پھر ہائیسٹ لیول ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وہاں پہ آیا ہے.
تو لیکن اگر آپ سورہ لقمان میں دیکھیں گے تو وہی الفاظ ہیں، لیکن وہاں پہ آیا ہدم و رحمت للمحسنین، کہ وہ جو ہے رحمت بھی ہے، یعنی ہدایت کے ساتھ ایک اضافی لفظ وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ اب زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ آپ کے لیے صرف اشارے کر رہا ہوں۔ آپ اسے سورہ بقرہ کے آغاز کو اور سورہ لقمان کے آغاز کو، اس کو آپس میں میچ کیجئے گا تو آپ کو یہ بات تھوڑی سی مزید کھلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ادھر وہ فرق کیا۔ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں لیکن ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ نے فرق ڈالا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا سورہ معاہدہ کی جو آیت ہے 93 نمبر آیت ہے، تو وہاں پہ بھی اس کا ایک لفظ کا ایک آپ کو فرق ملے گا۔ سورہ معاہدہ 93 نمبر آیت، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ آیا اس کا مفہوم، یعنی قرآن میں ادھر ذکر آتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ مومنین کے اوپر، ایمان لانے والوں کے اوپر جو عمل صالح کریں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس میں کہ جو انہوں نے کھا لیا، اذا متقوا، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سمت تقوا، پھر انہوں نے پھر تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور ایمان لائے، سمت تقوا وآحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور احسان انہوں نے کیا، یا جو ہے عمل ان کا خوبکار کرنے والے بنے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اچھا وہاں پہ آپ دیکھیں گے نا، اگر یہ اصل میں آیت جو ہے اس اعتبار سے تھوڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ 93 نمبر یہ آیت ہے، اور اس کے اندر اصل میں یہ بتایا گیا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، ان میں جب شراب کی حرمت یعنی کہ آئی تو اس وقت کئیوں کا یہ خیال ہوا یار ہم تو اتنی زیادہ شراب پیتے رہے ہیں، تو اس شراب کا جو حرام ہم ایک اپنے اندر یعنی ہم سویلو کرتے گئے، نگلتے رہے، تو اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنا کو وہ ہے جسے کہا جائے کہ اس کا ہمارے تو وہ رگے پوئے میں گویا حرام سرایت کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی کہ مومنین پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو یعنی اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے وہ رگو پے میں سرایت کر گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی کہ مومنین کے اوپر اس کا کوئی حرج نہیں ہے، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ان پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کہ فیما طعموا، یعنی جو وہ پہلے کھاتے پیتے تھے، اذا متقوا، جب کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے بن گئے، تو وہاں پہ پھر 3 لیولز بیان ہوئے ہیں۔ یہ تقوی کے فوراً بعد اگر دیکھیں گے پہلا لیول ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ یہ ہے اصل میں حدیث جبرائیل سے جوڑیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ سب سے پہلا لفظ وہ لیول ہے جہاں پہ ایمان اور عمل صالح علیحدہ ہے۔ جس طرح حدیث جبرائیل میں جب اسلام کا سوال ہوا تو شہادت کو، جو یعنی شہادت ہے کلمہ شہادت، اس کو ارکان اسلام میں باقی یعنی نماز سے، زکوٰۃ سے، روزے سے اور حج سے علیحدہ یعنی کہ بیان ہوا ہے، شہادت علیحدہ بیان ہوا ہے جو قولی ایمان ہے۔ ایمان ایک قول کی حیثیت سے جب یعنی کہ پیش ہوتا ہے تو ہم کلمہ یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو ہم کہتے ہیں یار یہ شخص ایمان لے آئے، تو اس کو ایک علیحدہ پیش کیا اور باقی اعمال کو علیحدہ پیش کیا۔ لیکن جب ایمان کا سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تو وہاں پہ عمل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی نہیں کیا، وہاں عمل ایک جز بن جاتا ہے، اس کے ایمان کا لازمی ایک نتیجہ بن جاتا ہے۔ تو ایک تیسرا لیول پھر بیان ہوا یہاں پہ اس آیت کے اندر کہ مزید تقوی بڑھا ان کا، تو اس کے نتیجے میں وہ احسان کی سٹیج پہ پہنچ گئے۔ تو وہ حدیث جبرائیل میں بھی تیسرا لیول احسان کا، کہ انسان عمل کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمہ وقت موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس حال میں وہ عمل کرے، تو یہ ایک ادھر آپ کو ملے گا۔ تو ہم ویسے اپنے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ قانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اب یہ انہیں متقیوں کی، محسنین کی مزید صفت بیان ہوئی ہے۔ عمر صاحب ایک سوال ہے چھوٹا سا، ہوں، وہ یہ آپ نے یہ 2 الفاظ کو بڑا اچھا بیان کیا، محسنین اور متقین، اس میں ایک مجاہدین ہے، وہ بھی اسی ریفلیکشن میں آتا ہے یا وہ اس کا کوئی اور کانٹیکسٹ ہے؟ اصل میں قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے نا یعنی غالباً سورہ حدید کے اندر یہ بات ملتی ہے، اب میرے ذہن سے تھوڑا یہ آؤٹ ہو رہا ہے۔ عمل صالح کا ایک ڈائمنشن جو ہے نا، بلکہ سورہ آل عمران دیکھیں گے آخری جو اس کے رکوع ہیں تو وہاں پہ یہ مل جائے گا آپ کو کہ مومنین کے حوالے سے کہ وہ کون لوگ ہیں، کہ وہ جو جہاد کرتے ہیں، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، تو یہ عمل صالح کی ایک ڈائمنشن ہے۔ ہجرت کرنا بھی عمل صالح کی ایک ڈائمنشن ہے۔ عمل صالح ہی کا ایک پہلو وہ بھی ہے
کہ جو انفاق کرتے ہیں، عمل صالح کا ایک پہلو ہے کہ وہ جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اندر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوششیں جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہیں. اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، اس کا ایک ہائیسٹ لیول ہے کہ وہ یعنی حربی کافر کے خلاف لڑنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لڑنا. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو کوششیں ہیں یہ ساری جہاد کے اندر عموماً شامل ہو جاتی ہیں. لیکن اب اس میں کوئی بھی عمل کیا جائے نا، جہاد بھی اصل میں کوشش کے لیے نا، تو جوہد کا ایک لفظ یعنی کہ اس کے اندر مفہوم ہے. تو مجاہد، جوہد کرنے والا، ہر شخص مجاہد ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی اسے رضا حاصل ہو جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے یعنی اسے پسند کر لے، اسے قبول فرما لے اس کی ایفرٹس کو. تو ایسا شخص مجاہد ہے. اس لیے مومنین کے حوالے سے حدیثیں بھی آتی ہیں ایسی کہ اگر وہ مومن شخص کسی حادثے میں بھی فوت ہو جائے تو وہ کیا، وہ شہید ہے. کیونکہ اس کا ایک آبجیکٹو اس کے سامنے کلیئر تھا، اس کے مطابق اس کی ساری ایفرٹس جتنی بھی تھی نا ڈائریکٹ ہو رہی تھی اس بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. وہ اگر معاش کی جد و جہد کے اندر تھا تو تب بھی اس کا جو اصل میں ہدف تھا وہ اس پہ کلیئر تھا کہ غلبہ دین، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بندگی رب، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بننے کی کوشش کر رہا تھا. اس معاش سے بھی اس کا اصل میں مقصد وہی تھا، تو معاش بھی اسے اسی کے سرو کر رہی تھی. ایجوکیشن ایک بندہ حاصل کرتا ہے تو وہ بھی جہاد کرتا ہے. جس طرح ایک حدیث کے اندر اس کا بھی بیان ہوا ہے کہ جو ہے نا یعنی اس کا ذکر آیا کہ اس ایک ایسے شخص کے درمیان جو علم حاصل کرنے کے اندر اسے موت آ جائے تو انبیاء کے اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا کوئی فرق ہوگا. اگر اس کا مقصد کیا ہوگا، احیاء اسلام، اسلام کو زندہ کرنا اگر اس کا مقصد ہوگا. یہ سارا اصل میں اس طرح سے ریلیٹ کر جائے گا جب اسے کلائمیکس کہیں بہت ایکسیلنس سے کریں گے نا اس عمل کو. ایجوکیشن کو بھی اسی طرح سے حاصل کر رہا ہے ایک ایکسیلنس کے ساتھ، اس میں زیادہ محنت کر رہا ہے، تڑپ ہے، جو یعنی اس میں پیشن ہے اس کا. تو اس اعتبار سے پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایکسیلنس اس میں محسنین میں شمار ہو جاتی ہے. آبجیکٹو لیکن کلیئر ہو، اس آبجیکٹو میں وہ جو بھی کام کرتا ہے ایکسیلنس سے کرتا ہے وہ پھر محسنین میں شمار ہو جائیں گے. مجاہدین پھر اس طرح سے ہو جائیں گے، ان میں بھی پھر لیولز ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. ٹائم وہ تھوڑا سا رہ گیا تو بس میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو محسنین کا پھر اگلا یہاں پہ ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ کس وجہ سے وہ محسن تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ راتوں کو وہ بہت تھوڑا یعنی کہ سوتے تھے، راتوں میں زیادہ تر وہ جاگتے تھے. اسی کو آپ سورہ فرقان کے اندر دیکھیں گے، ایک 64 نمبر آیت وہاں پہ نا آپ کو مل جائے گی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ وہ اپنی راتوں کو کس طرح بتاتے تھے، سجود میں اور قیام کے اندر. اب رات کو ایسا نہیں ہے کہ سونے کی ممانعت نہیں ہے، اور سونا ضروری بھی ہمارے لیے ہی ہے، ہمارے جیسے تو بلکہ زیادہ تر سوتے ہی ہیں. تو آج کل کا ایک جسے کہیں معاشرہ ہی اس طرح کا ایک اس کی بھاگ دوڑ ہے کہ زیادہ تر ٹائم ہمیں سونا ہی پڑ جاتا ہے. لیکن رات کو کم از کم جو ایک سلس ہوتا ہے، یعنی ویسے سورہ مزمل کے اندر تو زیادہ بیان ہوا ہے کہ نصف بھی ہے، ایک سلس یا ایک تہائی یا دو تہائی یا یعنی نصف سے زیادہ. تو محسنین اس مقام پہ اس لیے پہنچے کہ راتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کھڑے رہتے تھے، قرآن کو ہیمر کرتے تھے، قرآن کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ جو ہے وہاں پہ ذکر ہے. سورہ سجدہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی جو پہلو تھے، ان کی جو سائڈیں تھیں جسم کی، وہ اپنے بستروں سے علیحدہ ہوتی تھی. تو ایک اس کا پہلو اصل میں یہاں پہ ذکر آ رہا ہے محسنین کا کہ راتوں کو وہ تھوڑا سوتے تھے. کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ رات کو آخری پہر جو ہے نا، جو رات کا ایک تہائی حصہ جو آخری کا حصہ ہے، آخری ایک تہائی ہے، اس میں حدیث میں آیا کہ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں سے 3 سوالات کرتے ہیں. 3 سوالات یاد ہیں کسی کو؟ یہ سوالات یاد ہونے ہے چاہیے. کوئی رزق مانگنے والا؟ ہاں جی، ہاں جی، جی، بتائیے. ہے کوئی رزق مانگنے والا جس سے رزق ادا کیا جائے؟ اچھا، اور ہاں جی، ہاں جی، کنٹینیو کریں. اچھا، میرے خیال میں وائس کی کوئی ڈسٹربنس ہے. آتی بھائی میرے خیال میں آپ کا انٹرنیٹ کا نا سگنل کوئی ڈاؤن ہے تو وائس صحیح نہیں آ رہی. اچھا، تو وہاں پہ ویسے ذکر آتا ہے 3 باتیں ہیں جو ذہن میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات ہے میں یدعونی فاستجیب لہ،
یعنی کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کو جواب دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فَأُوتِیَہُ تو اس کو دیا جائے، تو اس کو میں عطا کروں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یستغفرونی، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، فَأَغْفِرَ لَهُ تو میں اس کو معاف کر دوں. تو تین باتیں ہیں اس میں. پہلی دو باتوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرق ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں جواب دوں، اور دوسری بات ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں. اب پہلی بات اور دوسری بات کئی لوگوں کو ویسے ایک جیسی محسوس ہوتی ہے. میری اپنی سمجھ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بات ہے یعنی وہ یہ بات کی گئی ہے کون ہے جو مجھے پکارے. انسان کے مختلف سوالات بھی ہوتے ہیں، وہ کئی بار اس کے سوالات کے جوابات چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ایسے لوگ موجود نہیں ہوتے جو ان سوالات کے اسے جواب دیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھے رات کو ایسے پہر میں پکارے، مجھ سے وہ سوال کر لے، ٹھیک ہے، اور تو میں اسے اس کا جواب دوں گا. اور کون ہے جو مجھ سے، دوسرا اگلا جو ہے نا، عربی میں سوال کا معنی ذرا ہوتا ہے مانگنے کا معنی، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس سے عطا کروں. تو یہ ہمیں یعنی تینوں چیزیں جو ہیں وہ چیزیں جو انسان بڑا طلبگار ہے ان کا، تو رات کے تیسرے پہر اس کو اٹھنا چاہیے. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جی ہم اپنی راتیں کیسے گزارتے ہیں. ریلز وغیرہ کو یعنی وہ اسکرول کرتے ہوئے، فیس بک پہ اسکرول کرتے ہوئے، تو راتوں کو اگر فیس بک پہ اسکرول کرتے رہیں گے، یوٹیوب کو اسکرول کرتے رہیں گے، ریلز دیکھتے رہیں گے، نیٹ فلکس پہ گزاریں گے، یا سیزنز وغیرہ دیکھتے رہیں گے، تو پھر تو وہ یہ والی لیول نہیں حاصل ہو سکتا. پھر تو آپ کو رات کو اٹھنا بہت مشکل بات ہے، آپ کو نیند ہی آئے گی، گھوڑے بیچ کے سوئیں گے سارے بے فکر ہو کے. تو اس کو پھر اپنے نائٹ کے جو ہے نا اپنے معمولات، اس کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر تب تک یہ حاصل نہیں ہو سکے گی یہ اسٹیٹ محسنین بنی. اچھا اگلی بات ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ ان کی جو اسحار ہیں یعنی ان کے جو سحر ہیں، سحر کہتے ہیں رات کا آخری حصہ جس میں انسان سحری کرتا ہے نا، فجر سے پہلے کا ہوتا ہے. اسحار میں، سحروں میں، سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش جاتے ہیں. یہ ان کا یعنی کہ وفی اموالہم. اب تیسری بات، اچھا یہ تو پہلے بات آئی، سب سے پہلے نماز کی بات آئی، پھر استغفار کی بات آئی، اپنے گناہوں پہ ریفلیکٹ کرنا، انٹروسپیکشن کرنا، ٹھیک ہے، اپنے اندر جھانکنا. اور آخری بات اب یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سائل کے لیے، مانگنے والے کے لیے، والمحروم، محروم کہتے ہیں جو ہارا ہوا انسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یا جو ڈپریوڈ ہے، جو اپنا مال سے محروم ہے، مال اسے حاصل نہیں ہے، تو جس کے پاس پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے دین کے کاموں میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے لیے معاش کی باغ دوڑ بہت کم ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ ہیں جو پھر محروم رہ جاتے ہیں بہت سی آسائشات سے، اور وہ مانگتے نہیں ہیں. سائل کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے تو وہ مانگتے نہیں ہیں، اس وجہ سے سفید پوشی کی زندگی گزارتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹھیک ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے. ان کے مال، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا مال ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی سے استعمال کر دیں. اس مال میں ایک حصہ ان کا موجود ہے، اور اس مال کے حوالے سے اسی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. اور کہا جاتا ہے کہ غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جنت میں دیر میں وہ پہنچیں گے. کس وجہ سے؟ حالانکہ اشرا مبشرہ میں وہ صحابی ہیں، لیکن مال پہ بھی ان کا جو ہے، چونکہ ان کا مال زیادہ تھا، اس وجہ سے ان کے آنے میں دیری ہو جائے گی، تو اعمال میں وہ زیادہ اس کا یعنی کہ ذکر موجود ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو، ہم لوگ بھی اس والے سے ایک سوچیں کہ ہمارے مالوں میں اصل میں دوسروں لوگوں کا مال پڑا ہوا ہے، تو اس کو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. تو محسنین وہ ہیں کہ جن کی جو نمازیں بھی ہیں، عبادات جو ہیں، وہ انہیں دوسروں کے حوالے سے ایک نرمی پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر، تو اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کے حوالے سے بھی کیئرفل ہوتے ہیں، احساس ہوتا ہے انہیں. تو آج ہم ویسے اس پہ کچھ مکمل کرتے ہیں، کیونکہ اگلا جو پھر وہ موضوع ہے اس کو پھر اگلی بار دیکھ لیں گے. یہاں پہ بیسیکلی ذکر آیا ایک وہ لوگ جو گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ نظریات ہیں لیکن ان نظریات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد نظریات ہیں جن کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور دوسرے لیول پہ پھر ایک کمپیریزن یعنی کہ یہاں پہ موجود ہے متقین کا، اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے میں
اپنی زندگی کو کیئرفل انداز میں، کیئرفل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور علم کے بنیاد پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح شروع کے اندر مختلف دلائل ملے ہم لوگوں کو سورہ زاریات کے اندر. اس سورہ زاریات کے اندر بہت سے دلائل موجود ہیں، اور زیادہ تر وہ انڈکٹیو ریزننگ پہ بیس کرتے ہیں، اس لیے میں نے وہاں پہ آج اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. پھر ان کے اعمال کا ذکر ہے، تو راتوں کو جاگنے کے حوالے سے، اور راتوں کو قرآن اپنے اندر اتارنا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا لوگوں کے ساتھ بھی ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آنی چاہیے. لوگوں کے حوالے سے بھی آپ کا ایک درد مندی، ہمدردی، یہ آپ کے اندر صفات پیدا ہونے چاہیے کہ الخلق و یال اللہ، کہ خلق جو ہے مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی یال ہے. تو آج ہم اس پہ اپنا وہ نشست کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.